سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں مسیح کے زندگی بخش نام میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آپ کے چرچ کے لیے آج ایک انتہائی اہم موقع ہے کہ ایک نوجوان خادم کی مخصوصیت پاسبانی خدمت کے کرنے کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہیں اور مسیح کی پرستش اور ستائش کر رہے ہیں۔ اس موقع پر افسیوں کے خط میں سے چوتھے باب میں سے چند ایک آیتیں میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ افسیوں 4 باب اس کی 8ویں آیت سے اور پھر 11 سے 15 آیت تک ہم خدا کا کلام پڑھیں گے۔ افسیوں 4:8 لکھا ہے، اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا، یعنی ہمارا خداوند مسیح، تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا۔ یہ وہ ایماندار ہے جو پرانے عہد نامے میں مسیح کے جی اٹھنے تک ایک مخصوص جگہ جو خداوند جانتا ہے رکھی، انہیں آزاد کر کے یسوع مسیح اپنے ساتھ آسمان پر لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے۔ خداوند مسیح انعام کیا دیے؟ 11ویں آیت سے پڑھیں گے۔ اسی نے بعض کو رسول، بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا۔ یہ انعام ہے، دے دیا تاکہ مقدس لوگ کامل بنے، خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے، جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازے تک نہ پہنچ جائے۔ میرے عزیزو، آج اس موقع پر میں 3 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات ہے کہ خادم بنائے جاتے ہیں۔ ہم نے یہ پڑھا ہے 11ویں آیت میں کہ بعض کو رسول، نبی، مبشر، چرواہا، استاد کیا کر کے دے دیا؟ بنا کر دے دیا۔ خادم بنائے جاتے ہیں۔ یہ پہلی بات آج شام ہم کریں گے۔ دوسری بات، خادم دنیا کے لیے اور کلیسیا کے لیے، خاص طور پر کلیسیا کے لیے خدا کے انعام ہیں۔ یہ ہم نے پڑھا 8ویں آیت میں کہ اس نے آدمیوں کو انعام دیے۔ منسٹرز اور گفٹس آف گاڈ، انعام ہیں، گفٹ ہیں، بخشش ہیں خدا کے، چرچ کے لیے، آدمیوں کے لیے۔ تیسری بات ہم یہ کریں گے آج کہ خادم خدا اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے بخشتا ہے، ویسے ہی نہیں دے دیتا، صرف عبادتیں کرانے کے لیے نہیں دے دیتا، بلکہ ہم نے پڑھا ہے یہاں کلام مقدس میں 12ویں آیت میں کہ اس نے کیوں یہ خادم دے دیے، بنا کر دے دیا، تاکہ مقصد کیا ہے؟ مقدس لوگ، کلیسیا کامل بنے۔ یہ پہلا مقصد ہے۔ دوسرا مقصد، خدمت گزاری کا کام کیا جائے،
तीसरा मकसद, मसीह का बदन यानी कलीसिया तरक्की पाए। चौथा मकसद, जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाए। और पांचवा मकसद, हम कामिल इंसान न बने। तो आज 3 बातें। पहली बात क्या थी कि खादिम बनाए जाते हैं। खादिम मशरूम्स की तरह ऐਵੇਂ नहीं उग पड़ते, इन पर मेहनत की जाती है, इन्हें घड़ा जाता है, बनाया जाता है। निशेबो फराज में से खुदावंद इनको गुजारता है, इन पर इन्वेस्टमेंट की जाती है, वक्त की, तालीम की, रुपए पैसे की। ये वैसे ही नहीं बन जाते, खुदा इन्हें बनाता है खास मकसद के लिए, चर्च के लिए, चर्च की तरक्की के लिए इन्हें तामीर किया जाता है। और यहां पर हमने देखा है कि क्या खादिम बनाए खुदा ने। उसने रसूल बनाए। ये वो लोग हैं जो चर्च में अथॉरिटी होते हैं और चर्चेस कायम करते और चर्च पर खुदा के दिए हुए इख्तियार के तहत चर्च को ऑन ट्रैक रखते हैं। रसूल भेजे हुए खास मिशन के लिए। दूसरा लिखा है खुदा ने नबी दिए। ये कलीसिया की आंखें हैं, रहनुमाई करते रहते हैं और चर्च आगे बढ़ता रहता है। खुदा ने मुबश्शिर दिए जो निकलते हैं और बिशारत का काम करते हैं और खोई हुई रूहों को निजात का पैगाम देकर उन्हें खुदा की बादशाही के लिए जमा करते हैं। चरवाहे जो कलीसिया को फीड करते हैं कलाम से, तालीम से, मुकाशफात से, उन्हें मजबूत रखते, उनकी हिफाजत करते। चर्च में भेड़ें तरक्की करती और फिर उसने उस्ताद बनाकर दे दिया जो ईमानदारों को तालीम से उनकी ग्राउंडिंग करते, उन्हें मजबूत करते, उनके ईमान को तालीम दे देकर कि वो कहीं बरगश्ता ना हो जाए। तो ऐसे खादमों को बनाया जाता है, इनमें काम किया जाता है। यहां जो लफ्ज है बनाना, ग्रीक लफ्ज है डिडोमी, मतलब तो है इसका टू गिव, दे देना। लेकिन इसके ये भी मफहूम बनते हैं दे देने के, प्रोड्यूस करना, यानी किसी चीज को पैदा करना, तामीर करना, किसी के फायदे के लिए कुछ दे देना, सप्लाई करना, रीच आउट करना, फर्निश करना, किसी की केयर में दे देना। ये खादिम खुदा देता है, चर्च इनकी केयर करे, इनके साथ खड़ा हो, इनको मजबूत करे, इनके लिए दुआ करे, इकट्ठे यूनिटी में रहते हुए खुदा की बादशाही और बिशारत का काम करे। और इसका यह भी मतलब है कि हैंड आउट लॉट्स, यानी मिरास, जैसे लॉटमेंट होती है, जमीन बांट देना कि आदमी को मिल जाए और वो आदमी खुशहाल हो जाता है, दौलतमंद हो जाता है, उसमें एक एतमाद आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह आसमानों की दौलत से भरकर खादिम खुदा कलीसिया को दे देता है। खाली खादिम नहीं, भरा हुआ खादिम, कलाम से, रोया से, ख्वाब से, आसमानी कुव्वतों से, हिकमत से, बलूगत से, मोहब्बत से, मुकाशफात से, तालीम से भरा हुआ खादिम कलीसिया के लिए, दुनिया के लिए, मुआशरे के लिए एक बहुत बड़ी बरकत है। उसकी मौजूदगी में नौजवान तरक्की करते हैं। खादिम एक बहुत बड़ी बरकत होता है। हालेलुया, आमीन, आमीन। तो ये पहला पॉइंट है हमारा कि खादिम बनाए जाते हैं।
آپ کسی بھی خادم کو بائبل مقدس میں سے دیکھ لیں، اسے خدا نے بنایا، اور جتنی بڑی منسٹری، جتنی بڑی خدمت، اتنی گہری بنیاد رکھنی پڑتی ہے، اتنا ہی زیادہ اس خادم پر کام کرنا پڑتا ہے۔ موسیٰ پر غور کیجیے، اس کے لیے خدا نے بڑی خدمت رکھی ہوئی تھی۔ فرعون سے جنگ، فرعون کے دیوتاؤں سے جنگ، پوری قوم کو ان کی غلامی سے نکالنے کا مشن، اور خدا کے لوگوں کے لیے شریعت اور کلام، یہ ساری چیزیں بیابان میں سے گزرنا۔ تو خدا نے اس خادم کو بنایا، 40 سال بیابان میں رکھا۔ یہ اپنے وقت کا انتہائی پڑھا لکھا شخص تھا۔ اعمال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، موسیٰ نے مصر کے تمام علوم کی تعلیم پائی ہوئی تھی، سارے علم مصر کی بہترین یونیورسٹیوں سے یہ پڑھا ہوا شخص، لیکن خدمت کے لیے تیار نہیں تھا۔ خالی پڑھائی، ایکڈیمکس، دنیا کا نالج، یہ خدمت میں، خدا کی بادشاہی میں کافی نہیں ہے۔ ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ خدا نے 40 سال تک بیابان میں اس کو رکھا اور اس کی تعمیر کرتا رہا، اس کو گھڑتا رہا، بناتا رہا، بھیڑوں پر لگا دیا، چرواہے کی طرح بھیڑوں کے پیچھے بھاگتا، کھانے کا خیال، پینے کا خیال، کوئی زخمی نہ ہو جائے، کوئی یہ نہ ہو جائے۔ یہ ویسے ہی وقت ضائع خدا نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس کے اندر ایک پاسبان کا، ایک چرواہے کا، ایک پاسٹر کا، ایک کیئر کرنے والا دل موسیٰ کے اندر پیدا کر رہا تھا۔ خادم بنائے جاتے ہیں، خادم آج خود نہیں اگتے، ان پر محنت کرنی پڑتی ہے۔ 40 سال گزر گئے۔ کین یو امیجن؟ کہہ لیجیے اپنی زبان میں، ایک پی ایچ ڈی شخص، انتہائی قابل، لیکن خدا کی بادشاہی کے لیے جو دل چاہیے وہ اس میں نہیں تھا۔ چرواہے کا دل، نرم دل، محبت کا دل، شفقت بھرا دل، جو بھیڑوں کے لیے جاگ سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے، پیچھے جا سکتا ہے، خوراک دے سکتا ہے، ایسا دل کریٹ کرنے کے لیے خدا نے 40 سال موسیٰ پر انویسٹ کیے۔ خادم بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ آمین۔ 40 سال کے بعد خدا نے اسے اپنے جلال، جھاڑی کے اندر ایک ایسی آگ جو جلانی تھی وہ اس کو نظر آئی، اور یہ اس کی طرف کھینچ گیا، اور خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا، اور اب یہ خدمت کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ خادم میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو واقعی خادم ہو، وہ ایویں نہیں پڑھتے بھی ماری کچھے بھائی تے چل گئی، میں جی خدمت، میں محسوس کیتا ہی خدا نے میں کیا ہی تم ہی خدمت کریا کر، کوئی تیاری۔ اچھا، سارے شعبوں میں کوئی نہ کوئی تیاری ہوتی ہے۔ مثلا کسی نے ڈاکٹر ہی بننا ہے، میڈیکل ڈاکٹر، تو بھائی افضل وہ کیا کرے گا؟ وہ میڈیکل کالج میں جائے گا، وہ 4 سال، 5 سال، 6 سال، 7 سال وہ ایف ایس سی کے بعد، بی ایس سی کے بعد پڑھے گا۔ پھر حکومت اس کو مریض اس کے ہاتھ میں دیتی ہے جو پڑھا لکھا ہوگا۔ تیاری کرنی پڑتی ہے، انجینئر بننا ہے، اکاؤنٹنٹ بننا ہے، ہیومن رائٹس میں کام کرنا ہے، کوئی کام کرنا ہے، اس کی تعلیم ہے، اس کی ٹریننگ ہے۔ لیکن خادم جو ہیں خدا کی بادشاہی میں کام کرنے والے کئی ایسے ہیں بغیر تیاری کے، بغیر پریپریشن کے، بغیر کسی تعلیم تربیت پائے نکل اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اندر کلام نہیں ہوتا۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس کے لیے بھی خداوند کی حضوری میں آنا پڑتا ہے، تربیت پانی پڑتی ہے، صحبت میں رہنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے، ہمیشہ تربیت پذیر روح میں چلنا پڑتا ہے، اور پھر جا کر خادم خدمت کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ کئی مثالیں میں دے سکتا ہوں۔
यूसुफ भी ऐसे ही शख्स था, खुदा ने इसको भी खिदमत दी, विजन दिया बहुत बड़ा। इसकी खिदमत क्या थी? मिस्र का हुक्मरान बनना। एकदम नहीं बना देता ना, इसको कुएं में जाना पड़ा, ऐसा ही हुआ ना। इसे गुलाम बनना पड़ा, इसे कैद में जाना पड़ा, इसे आजमाइशों में से गुजरना पड़ा, हर तरह की आजमाइश में से, बेदिली में से, ठंडे तत्ते में से इसको गुजरना पड़ा। इसकी शख्सियत बनाई गई। इसके बाद यह काबिल हुआ कि ये जाकर मिस्र के तख्त पर हुक्मरानी कर सके। कई नौजवान हैं एकदम जल्दी से फटाफट चाहते हैं मशहूर हो जाए, नाम हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। ऐसा होता नहीं है। मुझे याद है एक खादम मेरे साथ बात कर रहा था, कहता जी कोई नौजवान आया, शायद सेमिनरी में से निकल कर आया, तो बड़ा वो जनाब एकदम ही 5-6 महीने में चाल थाल कर करा के मशहूर हो गया। तो उस खादम को कोई कहता है कि आप इसके बारे में क्या करेंगे? वो खादम कहता है जी मैं अफसोस ही कर सकता, और क्या करूं। वो सुनने वाला हैरान हो गया कि अफसोस, ये तो खुशी की बात है, आपको तो शादमान होना चाहिए था। कहता है नहीं, फर्ज करें वो 7-8 मंजिला बिल्डिंग है, ऊंची है, उस पर आप 2-3 साल के बच्चे को खड़ा कर दें और बनेरे भी ना बने हो, और वो छत पर अकेला ही हो, ऊंचा खड़ा हो, आप उस बच्चे के बारे क्या कहेंगे? खुश होंगे या अफसोस करेंगे? अफसोस करेंगे। क्यों? ये गिर ना जाए, ये अभी बड़ा नहीं हुआ, ये मैच्योर नहीं हुआ, इसने अभी तरक्की नहीं की, इतना इल्म नहीं है। इसी तरह वो नौजवान हैं जो एकदम ऊंचे पर चले जाना चाहते हैं, 7 मंजिलें 8 मंजिलें, सारे मशहूर हो जाएं, और बर्तन बना नहीं होता, छोटा होता है अंदर से, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, बरगश्ता हो जाता है, गिर जाता है, आजमाइश में फंस जाता है। इसलिए खुदावंद उसको बनाता रहता है, उस पे काम करता रहता है। तो मेरे अजीजों, आज पहली बात कि खादिम तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो मैं शुक्र करता हूं इस नौजवान के लिए, नईम के लिए। 3 साल रात दिन इसने काम किया, तालीम पाई, तरबियत पाई। अभी इसकी तालीम तरबियत मुकम्मल नहीं हुई, यह सिलसिला सारी उम्र के लिए जारी रहता है। बंदा सारी उम्र सीखता रहता है, लेकिन एक बुनियाद बनी, इस पर अब यह तामीर होता जाएगा, और जितना ज्यादा तामीर होता जाएगा उतना ही ज्यादा कलीसिया के लिए बरकत का वसीला बनता जाएगा। आमीन। तो पहली बात है, खादिम बनाए जाते हैं। दूसरी बात, खादिम दुनिया के लिए और खास तौर पर कलीसिया के लिए खुदा का इनाम होते हैं। हमने पढ़ा इफिसियों के खत 4 बाब में, जब वो आलम बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। जब मसीह मुर्दों में से जी उठा, जिंदा मसीह अपने बाप के पास पहुंच गया, तो उसने अपने चर्च को याद किया और इनाम दिए। इसका मतलब यह है कि खादिम जो है वो खुदा की तरफ से एक गिफ्ट होता है चर्च के लिए और दुनिया के लिए, और वो बड़ा ही कीमती होता है। जब कोई गिफ्ट दे तो क्या कहा जाता है? थैंक यू। तो खादिम के लिए खुदा का शुक्र करते रहना। साढ़े पंजाबी मुहावरे बड़े हैं, अरे कोई कदी गल हो भी गई हुई, कई हैं भी खादिम ऐसे। और रोटियां की गल, वो पादरी खाते बड़ा ने, मेरा ख्याल है पादरी तो एडा नहीं लगन दिया, माड़ा ही लगन दिया है। ओए रोटियां एन टाइम ते आउंदे ने, ओए चंदे नहीं आउंदे ने, ओए ऐ करदे ने। इसलिए हमारे घरों पर बरकत भी नहीं है, क्योंकि हम खादिमों को काटते रहते हैं, खाते रहते हैं, तनकीद करते रहते हैं।
ان کے لیے وہ گفٹ ہے خدا کی طرف سے. سچے خادم, میں دنیا کی گل نہیں کر دیا, سچا خادم جو بلایا ہوا ہو, جس پر مسا ہو, جس کے پاس کلام ہو, جنہیں بھی خدمت کر دیتی جائے تھوڑی, وہ جتنی کی جائے گی خدا کی طرف سے اتنی ہی اس فیملی کے لیے برکت کا وسیلہ ہوگی. تو خادم جو ہے وہ انعام ہے. تیسری بات, خادم زمین پر الہی مقصد کی تصویر ہے. الہی مقصد, خدا کا منصوبہ چرچ کے لیے, دنیا کے لیے پورا کرنے کے لیے وہ یہاں پر موجود ہے. یہ جو لفظ ہیں, آگے جو باتیں, 5 باتیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی کہ مقصد کیا ہے. پہلا مقصد, خادم کیوں ہے؟ تاکہ مقدس لوگ یعنی چرچ کے لوگ, انہیں مقدس کہا گیا ہے, وہ پاک ہوتے ہیں. چرچ کے لوگ, کلیسیا کے لوگ, نجات یافتہ لوگ, صرف گرجا کرنے والے نہیں. آئے, گرجا کیتا, گیت گائے, کلام سنے, چندہ پایا گئے, لیکن کیا نجات پائی ہے؟ کیا نئی پیدائش پائی ہے؟ کیا روح القدس نے جنبش کی ہے, توبہ کی ہے, خداوند کو قبول کیا ہے, نئی زندگی, ہمیشہ کی زندگی مل گئی ہے؟ مقدس لوگ, بچے ہوئے لوگ, ان کو کامل کریں. یہ پہلا مقصد ہے. خادم کیوں بیٹھتے ہیں؟ جو بھی پریچرز, خادم بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ان کی خدمت کا, کہ مقدس لوگ کامل بنے. میرے عزیزو, یہاں پر جو لفظ ہے کامل بنے, یہاں پر 2 دفعہ کامل لفظ استعمال ہوا ہے. دیکھ لیجئے, پہلے ہے 12ویں آیت میں کہ مقدس لوگ کامل بنے, اور پھر ہے 13ویں آیت میں کہ اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور وہ کامل انسان نہ بنے. 2 دفعہ کامل آیا ہے, ایک ہی لفظ, لیکن گریک زبان میں دونوں جگہ پر مختلف لفظ ہے. پہلا کامل لکھا ہوا ہے جو یہاں پر گریک لفظ ہے کاٹرٹسمون. اس کا مطلب ہے پھٹی ہوئی چیز کی مرمت کر دینا, ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑ دینا. یہ کامل کا, پہلے کامل کا مطلب ہے گریک زبان میں. اس کا مطلب ہے کسی شخص کو فٹ کر دینا, کہ اس کے وسیلے سے جس مقصد کے لیے خدا نے اس کو چرچ میں رکھا ہوا ہے, اس کی زندگی سے وہ مقصد پورا ہونا شروع ہو جائے. اس کا مطلب ہے کامل کر دینا, شفا دے دینا, اندر کی شفا. ہم ایک ہی شفا سے واقف ہیں, اور جسم کی شفا, بس یہی بات کرتے ہیں. لیکن تعلقات کی شفا, رشتوں کی شفا, خاندان کی شفا, جذباتی شفا, روحانی شفا, معیشت کی شفا, یہ ساری شفائیں, ہولنس, بندے پھٹے ہوئے ہیں, ٹوٹے ہوئے ہیں, ان کو چھوڑ دینا, یہ پاسبان کا یہ کام ہے. خادم کا مقصد ہے مقدس لوگوں کو کامل کر دینا, انہیں اکوپ کر دینا, لیس کر دینا, انہیں طاقت بخش دینا, انہیں فٹنس دے دینا کہ وہ کام کرنے کے لیے, بھاگنے کے لیے, اپنی زندگی میں خدا کا مقصد پورا کرنے کے لیے فٹ ہو گئے ہیں. یہ خادم کا کام ہے, چرچ کے لوگوں کو وہ فٹ کرے روحانی طور پر, کہ وہ کامل ہو جائیں. اگر وہ اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں, جڑ جائیں, آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں. اگر کسی پاسبان کی خدمت میں یہ کام نہیں ہو رہا تو وہ بیکار ہے, وہ بے فائدہ ہے, وہ جگہ رکے ہوئے ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ صرف fill in the blanks, خالی جگہ کو پر کیے ہوئے ہے, اور اس کا مشن کچھ بھی نہیں ہے. خادم کا یہ پہلا مقصد ہے میری بہنوں اور میرے بھائیوں. دوسرا مقصد, خدمت گزاری کا کام کیا جائے. 12ویں آیت میں یہاں جو لفظ ہے خدمت گزاری, ڈیاکنوس, جہاں سے لفظ ڈیکن نکلا ہے, اس کے مطلب ہیں, کئی پاسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, لکھ لیجئے, اس کا مطلب ہے ویٹنگ ایٹ ٹیبل. ٹیبل لگا ہوا ہے, کھانا دیا جا رہا ہے, لوگ کھا رہے ہیں, لیکن ایک شخص ہے جو ویٹ کر رہا ہے. جی کچھ اور چاہیے,
یہ میں لکھ رہا ہوں، حلیمی اس میں ہے۔ خادم تیار کرتا ہے چرچ کے لوگوں کو کہ وہ حلیم ہو جائیں، خدمت کرنے والے بن جائیں، مغرور نہ رہیں، عقل پن نہ ان میں رہے، ملائم ہو جائیں، ذخیص ہو جائیں، ان کا کردار اس کے اندر ہیوملٹی آ جائے۔ تو پاسبان میں ہیوملٹی ہوگی، حلیمی ہوگی، اس سے نمونہ پایا جائے گا، تحریک پائی جائے گی، تو چرچ کے لوگ بھی کہیں گے میں انجدہ ہی بننا ہے، تاکہ خدمت گزاری کا کام کیا جائے۔ خدمت گزاری، اس کے اور بھی کئی مطلب ہیں، لکھ لیجئے۔ لکھا ہے چیزوں کو والنٹری ایٹیچیوڈ سے کرنا، ایسے رویے سے عملی کام کرنا کہ ان میں خوشی شامل ہو، بدوردی نہیں، مجبوراً نہیں، رضاکاری سے، خوشی سے، اپنی مرضی سے، خدا کے کام بھاگ بھاگ کر شادمانی سے شرف سمجھتے ہوئے جب کلیسیا کے لوگ کام کرنا شروع کر دیں، سارے چرچ کو ایک ٹیم بنا دینا، خدمت گزاری کا کام کیا جائے۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے اسپرٹ امپاورڈ سروس، ایسی سروس جس میں روح القدس کی پاور موجود ہو، چرچ کو امپاورڈ کر دینا کہ وہ روح کی قدرت میں کام کرنے والے بن جائیں۔ اور پھر اس کا مطلب ہے گائیڈڈ بائی فیتھ، عملی کاموں میں خدا کی رہنمائی میں مدد کرنے والا چرچ کو بنایا جائے۔ یہ دوسرا مقصد ہے۔ تیسرا مقصد، مسیح کا بدن ترقی پائے، چرچ کنگریگیشن ترقی، بلڈ اپ۔ اس کے لیے گریک لفظ اوئکے ڈومین، ترقی کے لیے۔ اوئکو کا مطلب ہے ہوم، ہاؤس، ڈومین یعنی ایسی زندگی بن جائے چرچ کی جس میں خدا ایسا محسوس کرے کہ وہ اپنے گھر میں ہے، ایماندار ایسا بن جائے کہ خدا کا گھر کہلائے، جہاں خدا فیل ایٹ ہوم کرے، کمفرٹیبل محسوس کرے، اس میں کوئی بدی، کوئی اکڑ، کوئی غرور، کوئی غلاظت، کوئی ریاکاری چرچ کے اندر نہ رہے، بالکل پاک صاف ستھرا حلیم چرچ جس میں خدا کی حضوری بڑے زور کے ساتھ کام کرنا شروع کر دے۔ یہ پاسبان کی ایک خدمت ہے، مسیح کا بدن ترقی پائے۔ چوتھی خدمت، مسیح کی پہچان میں اور ایمان میں ہم ایک نہ ہو جائیں، سارے کا سارا چرچ مل کر مسیح کی پہچان میں ایک ہو جائے۔ یونٹی ان دی فیتھ، مسیح کو پہچانے، کرائسٹالوجی، مسیح کون ہے، وہ کیوں آیا، کفارہ کیا ہے، مردوں میں سے جی اٹھنے کا مطلب کیا ہے، مسیح کی تعلیم، مسیح کی شخصیت، مسیح کا کردار، مسیح کی پہچان، یہ کیا ہے، اس کو کلیسیا کو آنا چاہیے۔ اس کے لیے تعلیم چاہیے کہ ایسے پیغامات، ایسی سٹڈیز دی جائیں چرچ کو کہ وہ کلام کے کیڑے بن جائیں اور انہیں احساس ہو جائے کہ ہمارا مسیح کون ہے۔ تب کلیسیا مضبوط ہوگی، ترقی پائے گی، آگے بڑھے گی۔ خالی گیت گان نالی ترقی نہیں ہوتی، یہ گل میری سن لو، وہ بھی ضروری ہے۔ گیت کا بھی اپنا ایک مقام ہے، خدا کی ستائش کرنا بھلی بات ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ کلام کی تعلیم اس کے ساتھ بڑھتی، خدا کے کلام کی چرچ مضبوط، ان کے ذہنوں میں، انداز میں، ایٹیچیوڈز میں پریکٹیکلی کلام رج بس جائے۔ کلام چرچ کو مضبوط کرتا ہے۔ اور پھر آخری بات، جب تک ہم سب کے سب کامل انسان نہ بنے، اور یہاں پر کامل کے لیے پہلے میں نے اور لفظ بتایا، یہاں پر لفظ ہے ٹیلوس، کامل کے لیے۔ اس کا مطلب ہے فلی گرون، جتنی گروتھ ہو سکتی تھی میکسیمم ایماندار کی ہو جائے۔ یہ پاسبان کا مقصد ہے، وہ کیوں دیا گیا کہ ایماندار چرچ کے لوگ فلی گرون ہو جائیں، ترقی کر جائیں، پرورش پا جائیں، مسیحی کردار مکمل ہو جائیں، جو روحانی سفر کر کے منزل تک پہنچ جائیں، گول حاصل کریں۔
अचीव कर लें, हदफ तक पहुंचे, प्रोसेस में से गुजर कर मैच्योर हो जाए, बालिग हो जाए, यूनिटी में रह सके। इस वक्त चर्च जो है वो हमेशा यूनिटी में नहीं होता, ईमान की रूहों की यूनिटी। ख्यालात मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन दिल अंदर से एक हो। ये पासबान के मकसद है 5 जो मैंने बताए आपको। और फिर आखिर में हम ये कहना चाहेंगे कि खादिम खुदा की तरफ से जो मुर्दों में से जी उठा है, उसकी तरफ से एक गिफ्ट है। इसमें लिखा है कलाम में, जो सब चीजों को मामूर करता है, भर देता है, सप्लाई करता है। खादिम के अंदर ईमान होना चाहिए। अगर ये चर्च की जिम्मेदारी है कि अपने खादिमों को सपोर्ट करें। अगर खादिम का काम है कि वो चर्च की सेवा करे, तो चर्च का काम है कि खादिम की सपोर्ट करे अपने वसाइल से। लेकिन अगर वो नहीं भी करती तो बुलाया हुआ खादिम जिसके ऊपर पाक रूह का मसा है, उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए वो खुदावंद जो मुर्दों में से जी उठा है, वो उसको कभी भूखा नहीं रहने देता। उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए वो हमेशा तख्त पर कायम दायम और बैठा हुआ है। यहां मुझे वो याद आ गया, एक खादिम एलिया, क्या खादिम था। मुल्क में काल पड़ा हुआ था, बारिश नहीं हो रही थी, फसलें नहीं थी, खाने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं, इन कहते हैं काल प्यास। लेकिन सारे मुल्क के पास रोटी नहीं थी या इंतहाई कम थी, लेकिन खुदा की निगाह अपने खादिम पर थी। हालेलुया। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਚੱਲ ਭਾਈ ਯਰਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਯਰਦਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ मैं तेरी परवरिश करूंगा। सारी दुनिया के पास खाना नहीं, लेकिन ऐसे खादिम जो मेरे हैं, मैं उनकी काल के दौरान भी परवरिश करने पर कादिर हूं। खुदावंद यहोवा यही फरमाता है। ते केटरिंग का ठेका भी किना देता, एक कंपनी केड़ी चुनी खुदा ने, क्रो है ये लालची तरीन परिंदा है। मुझे नहीं पता आजकल की माएँ सिखाती हैं बच्चों को, लेकिन हम जब छोटे छोटे थे ना, रोटी फाड़ के बाहर गली च टुर पैना ते मावा ने कहना पुत्र कां आ जाएंगे, झपट्टा मार के रोटी लै जाएंगे। कहने पता है इस गल का है, साडी मिशन के लोगों को पता है। ये कां ऐसी शहज है, खुदावंद ने कहा यही कौवे सुबह तेरे लिए रोटी और गोश्त लेकर आएंगे, इनकी चोंच में होगी, ये खाएंगे नहीं। मैंने टाइम भी फीड कर दिया है इनके अंदर ही, एड्रेस भी। क्या टेक्नोलॉजी खुदा उनके पास है, उदो कुछ भी नहीं थी। बीच में जनाब है जिवें ड्रोन हमले नहीं होते, वो कावां दे विच ही खुदा ने अपनी टेक्नोलॉजी से एड्रेस भी फीड कर दिया, इत्थे जाने, और ये भी कमांड दे दी तू नहीं खाना, और ये भी टाइम भी अलार्म की तरह फिट कर दिया। मेरा खादिम जो वैल्यूएबल है, जिस पर मेरा मसा है, वो भूखा नहीं मरेगा। कहां जनाब उठते जा रहे हैं, कौवे गोश्त ले आ रहे हैं, रोटी ले आ रहे हैं, खादिम खा रहा है। और पानी मिनरल वाटर इन्हां च भी आजकल कई बोतलां मशबूक कीजिए, लेकिन साफ बहता पानी पूरे मुल्क में नहीं है। लेकिन खुदा का खादिम उसको यहोवा यरी फीड कर रहा है। हालेलुया। नहीं साहब तो फिक्र नहीं करना है, कोई फिक्र की गल नहीं। हमारी परवरिश करने वाला यहोवा यरी खुदा कादिर मुतलक, जिसके वसाइल ही बहुत। एक किताब में पढ़ रहा था, अजय साह है जो ना सुन ली
ارے ہے نہیں؟ اس میں پڑھ رہا تھا آج جڑا یہ سورج ہے نا ساڈا، اس کو ایک دن 24 آورز فنکشن کرنے کے لیے جو یہ انرجی دیتا ہے پوری دنیا میں، اس کو فیڈ کرنے کے لیے پوری دنیا میں جو انرجی پائی جاتی ہے وہ ایک دن چلانے کے لیے کافی ہے۔ اندازہ کرو، خدا صدیوں سے اس سورج کو توانائی بھی بخش رہا ہے، زندہ بھی رکھا ہوا ہے، چلتا بھی ہے، اترتا بھی ہے، کام بھی کر رہا ہے، فنکشن بھی کر رہا ہے، ایک مومنٹ کے لیے، لمحے کے لیے وہ جھکتا بھی نہیں، کیونکہ خدا قادر مطلق کی یہ مخلوق ہے۔ اور اچھا، اگر اینی انرجی ہے خدا مند کو، تو کیا وہ اپنے خادم کو فیڈ کرنے کے لیے زندہ اور قادر مطلق نہیں ہے؟ ضرور ہے۔ اس لیے جتنے خادم یہاں پر بیٹھے ہیں حوصلہ رکھو، چاہ چوہ کوئی نہ مارنا، دکھ اٹھا لو تھوڑی دیر لے، پیسے دے لے تاڑے ہتھاں تو دے لے بھی نہ لگی ہو جتنے پاؤ نوٹ چمک کے آئے۔ نو نو نو، تیرا خدا زندہ ہے جو تیری پرورش کرنے کے لیے وہ کافی ہے۔ اور ایلیا میرا حال صبح بھی گاؤں ہوئے گا رب خدا من بادشاہ، شام نوی جناب او گیت تے زبور گاؤں ہوئے گا۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، زبور بعد میں بھی آئے، لیکن ایک بات کر رہا ہوں۔ اچھا، ایک وقت آیا وہ نالا سک گیا۔ اچھا، نالے کدی کدی سک بھی جاتے ہیں، سپورٹر کہہ دیتا ہے ڈونر کہ بس جناب اب ہم آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے، کوئی پریشان ہون کی لوگ نہیں۔ خدا نے کہا میرے پاس تیرے لیے ایک اور سپورٹر ہے، یہ تو اٹھ ہون تو سارپت جا، تے جے تاڑے کو نقشہ ہوتا نا تے وہ ایتھے سجے یردن دے پار ایتھے مشرق والے، اے سارا ملک انہوں پیدل ہی ٹر کے تے سارپت ایتھے سجے۔ اے آیا ایلیا تے تھکیا، سارپت پہنچا تو گیٹ پر ایک بیوہ بیچاری تھوڑی سی لکڑیاں چھوڑ رہی تھی۔ خداوند نے کیا پائی، آ تیرا نواں ڈولر۔ کیا سوچتا ہوگا یہ کیا ڈولر ہے، اس کے پاس تو اپنے پاس کچھ نہیں، یہ لکڑیاں چھوڑ رہی ہے، یہ کیا مجھے فیڈ کرے گی؟ خداوند نے کیا، اے میرا ڈولر۔ کہتا ہے شکریہ خدا مجھے اے یہ تو پھر اے جا کہتا اماں جی سلام، سلام پتھر کی گل ہے؟ اماں جی پکار کے اونچی کہتا ہے مجھے پیاس لگی ہوئی ہے۔ اے نان ٹر کے وہ آیا، کہتی اچھا میں پتر لیونی ہے پانی کو ہوئے گا بچاری کو۔ اور جو ٹری ہے تو پچھو کہتا ہے اماں جی میں نے بھوک بھی لگی جائے، ایک تھوڑی جی روٹی۔ کہہ دیے پتر روٹی نہیں ہوئی، میرے مٹکے میں چاٹی اس میں تھوڑا سا آٹا ہے، کمبی ایک ہے اس میں تھوڑا سا تیل ہے، یہ میرے پاس ہے، یہ 2 دن کے لیے میں میرا بیٹا ہم اس میں سے روٹی پکائیں گے اور کھائیں گے اور مر جائیں گے۔ یہ اس عورت کی زندگی ہے، کوئی مستقبل نہیں، موت کا انتظار، کمی کوئی وسائل نہیں، لکڑیاں چن رہی ہے، یہ دنیا کی شکل ہے، لیکن بیچ میں ایک خادم جس پر پاک روح کا مسا، منہ میں خدا کا کلام، یہ اس کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میری ماں اماں جی جا پہلے میرے لیے ایک ٹکیا بنا کر لے آ، جب تک کال ہے تیرے مٹکے میں سے آٹا بھی کم نہیں ہوگا، تیری کپی میں سے تیل بھی ختم نہیں ہوگا، تیرا مستقبل روشن ہو جائے گا۔ اب یہ اس بزرگ عورت کے لیے ٹیسٹ تھا کہ وہ کلام پر یقین کرے، مان لے، خدا کے خادم کو، خدا کی بادشاہی کو، اس کے کلام کو اول درجہ دے،
یا کہ نا پتہ نہیں ہے ایویں روٹی کھچن دے ماریا مینوں کہن گھنڈیا ہے دلاسے دے لیا ہے. لیکن اس عورت نے کہا, کلام نے اس کے اندر ایمان پیدا کر دیا اور وہ گئی اور سارا آٹا لے لیا اور اس سے روٹی بنائی, پانی لے آئی اور خادم کے آگے رکھا اور خادم بھی منہ کر گیا. دیکھو اس بیوہ کا رویہ خدا کی بادشاہی کی طرف. انہیں سارا کنبا ہی اپنے گھر بلا لیا. تسی بھی آ تو سارے آ. صبح اٹھتے مٹکا جناب آٹے سے بھرا ہوتا, کوپی لے جاتے تیل نہ بھری ہوتی. ارے جہاں خدا کے لوگ آ جاتے ہیں وہاں کثرت آ جاتی ہے, کیونکہ مسیح نے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے. ہاللیلویا. ڈیلی معجزہ, روز ہی معجزہ. پتہ نہیں کتنے دن کال رہا ہے, سارے لوگ مرو مرو کر رہے ہیں ارد گرد, لیکن اس بیوہ کے اندر خدا کی ستائش کے گیت اور کلام اور زندگی اور کثرت اور تیل اور گیہوں اور شادمانی اور خداوند یہوہ کی تعریف, کیونکہ ایک خادم وہاں پر کلام لے کر آ گیا اور انہوں نے یقین کر لیا تو حالات جو ہیں وہ بدل گئے. خادموں کے لیے خدا کا شکر ہے. آمین. تھوڑی کیا تسی آمین. خدا قادر مطلق ہے, موج سے کرنے پر قادر ہے. ہمارا رویہ کیا ہے؟ یہ باتیں میں نے خادموں کی حوصلہ افزائی کے لیے کی ہیں. ایونا ڈر جایا کرو تے چھیتی دنالی ہرے ان کی کچھ بھی نہیں ہونے لگا, دنیا کو موقع نہیں جان لگی. ہمارا خدا ان تخت پر بیٹھا ہوا ہے, آسمان زمین کا کل اختیار رکھتا ہے اور وہ ہماری سب ضرورتیں پوری کرنے پر قادر ہے. تو آج میری بہنوں میرے بھائیوں ہم نے 3 باتیں کی ہیں, یاد رہی ہیں جی؟ پہلی بات کیا تھی؟ خادم بنائے جاتے ہیں. دوسری بات کیا تھی؟ خادم خدا کی طرف سے انعام ہیں, گفٹس ہیں. تیسری بات ہم نے کیا کی؟ مقصد. شاباش. خادم خدا کے مقصد کے لیے ہوتے ہیں, اور مقصد کیا تھے؟ خدا کے لوگ کامل بنے, خدمت گزاری کا کام کیا جائے, ایمان میں ترقی کریں اور مسیح کے قد کے اندازے تک پہنچیں کہ چرچ میچور ہو اور ہمارا خداوند ہماری سب ضرورتیں پوری کرنے کے لیے آسمان پر تخت نشین ہے. آؤ سارے مل کر خدا کا شکر کریں. آؤ اپنی آنکھیں بند کریں. ادھر ادھر آنکھیں بند کرنا مطلب چپ کر کے بیٹھنا نہیں, دعا کرنی شروع کر دیو سارے مل کے. جب میں پھوار نہیں پہنتی بارش ہوتی ہے اے جی تھوڑے دلوں چوں دعا نکلنی شروع ہو جائے, کوئی زبان خاموش نہ رہے. سارے